अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच का सफ़र मैं हूँ सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली नुसरत वाहिद साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम निकाला। मैडम ये बताएं, इस वक्त सिंध और वफाक के दरमियान जो महाजा रही है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, ये एक ऐसी लड़ाई है जो मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द असम्बली हॉल ये कहते हैं कि जी हम आपके साथ चलेंगे, आप कदम बढ़ाएं, आपके साथ हैं हम, आप हर तरह का तामुन करेंगे। लेकिन उसके अगले ही लम्हे बाहर जाके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो टोटली अगेंस्ट होती है इनकी जो भी बात इन्होंने की है। तो और उसके अलावा आप देखें कि वफाक क्या कर रहा है या क्या कह रहा है। उनको उनके हिसाब से पैसा मिल गया है, अब वो अपने सूबे पे इन्वेस्ट करें, लगाएं। पहले की तरह ना हो कि 75% जो है पैसा वो वापस चला जाता है, क्योंकि वो किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हुकूमत पाकिस्तान इनसे बार बार इंसिस्ट कर रही है कि जो चीज़ें हैं जिस तरह हैं ख़राब हो चुकी हैं। ज़ाहिर है पिछले 15 साल से इनकी गवर्नमेंट है, किसी न किसी सूरत में ये मौजूद रहेंगे, या फेडरल में या सूबाई उसमें, लेकिन इन्होंने किसी तरह की प्रोग्रेस करने की कोशिश नहीं की, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। कि आप ये देखें, कराची जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसको इस वक्त इस्तांबुल और दुबई के बराबर होना चाहिए था, लेकिन एक ख़ास प्लानिंग के तहत उसको तबाह किया गया। पहले उसमें कचरा फेंका गया, फिर पानी, बिजली, हर किस्म की जो जिसे कहते हैं ना, जो 90% आपको रेवेन्यू देता है जो शहर, उसको जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। क्यों? ये लोग ये खुद अच्छी तरह जानते होंगे, या तो ये लसानी उसके ऊपर के जी सिंधी यहाँ पे उतने नहीं हैं जितने बाकी शहरों में हैं, या वटेवर जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके से इन्होंने इसको सिर्फ तबाह किया, पैसा कमाया, बाहर भेजा, लेकिन शहर के लिए और सूबे के लिए कुछ नहीं किया। अब जो फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, वो चाहती है कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स बने या कुछ इस तरह की चीज़ें हों, तो वो इनको गवारा नहीं है। आप मैडम देखें मैडम बात गवर्नमेंट ये है किस कि तरह वफाक की तरफ से जो मंसूबे वहाँ शुरू किए जाने थे, उनके लिए पैसे फराहम करने थे, कराची मेट्रो बननी थी, उस पर तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। वो देखें, वो तो मैं अभी इसी के ऊपर आ रही थी कि जो पैसा हमारे पास था, हमारे पास पैसे नहीं थे। जब आपको पता है कि जब हुकूमत संभाली है तो खजाना खाली था। तो उसमें हम 2 साल किस तरह चले हैं, किस तरह मुल्कों से पैसे मांगे हैं, दोस्तों से मांगे हैं, मुसलमान ममालिक से मांगे हैं। और इस वक्त एक ये सिचुएशन थी कि अब हम लोग, इकॉनमी हमारी स्टेबल हो चुकी थी कि अब उसके बाद प्रोग्रेस होनी थी, लेकिन एकदम अचानक कोरोना आ जाता है। और उसके बाद आपको पता है कोरोना में कितना पैसा और कितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जो किसी न किसी तरह आवाम को उसमें रखा जाए कि उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती रहें, या उनको सेहत की थोड़ी बहुत सहूलियात मिलती रहें। क्योंकि इस तमाम अरसे में आपको सिर्फ सेहत की बात नहीं करनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में आप देखें हॉस्पिटल्स कितने हैं जो आपको सेहत की फैसिलिटीज सही तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इन तमाम उसमें जो कराची के प्रोजेक्ट हैं उसके लिए पैसा देने के लिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अब इंशाल्लाह अगला साल, जो माली साल है हमारा, उसमें इनको सारी चीज़ें मिल रही होंगी, और होपफुली कि ये उसको सही जगह पे इस्तेमाल भी कर होंगे। क्योंकि होता ये है कि जिस तरह की कोरोना की मैं बात करने वाली थी कि कोरोना उसमें 1 अरब 20 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। जब पूछा तो कहने लगे हमने ऐसे दिया है कि लोगों को पता नहीं चले। भाई अपनी जेब से नहीं दे रहे, आप हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दे रहे हैं। अगर उसके आप 2,500 के भी पैकेट बनाए तो 37 लाख पैकेट्स बनते हैं। किस दुकान से खरीदे, किन ट्रकों पे लादे, किन इलाकों में बांटे, कुछ कहीं पे कोई छोटी मोटी रसीद हो। लेकिन हस्बे मामूल पहले की तरह उन्होंने पैसे गायब किए, अपनी अपनी जेबों में डाले होंगे, अपने अकाउंट में डाले होंगे, या घरों में रख देंगे, जो कि बाद में चूहे खा लेंगे, जो अमूमन होता रहता है यहाँ पे। तो नुसरत साहिबा, कोरोना की आपने बात की, कोरोना तो अभी आया है। आपने तो मुआशी हालत पिछली आप देखे ना, कोरोना तो अभी आया है, पिछले 9 माह आपके पास थे। उसमें मुल्क की जो मुआशी हालत है, जो तमाम तरक्की के इशारे हैं, वो तो मनफी में जा रहे हैं। ये तो पहले ही सूरत हाल खराब हुई थी। खराब हुई नहीं थी, खराब मिली थी। हमें बेइंतहा खराब हालत में मिली थी कि हमारे पास मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, रोजाना का कर्ज सूद देने के पैसे नहीं थे। ये जिस हालत में छोड़ के गए थे, उसके बाद भी शिकायत करना या इवन पूछना, मैं तो समझती हूँ बेइंतहा बड़ी नाइंसाफी है। क्योंकि हम सब में हर बंदा ये बात जानता है कि मुल्क
کس حالت میں ملا ہمیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال سے آپ یہی بات ریپیٹ کرتے ہیں اکانومی بری ملی. تو ہم کریں کیا؟ 70 سال کا گند ہے جس کو صاف کرنا ہے, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کے ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے. اب تو سانس لینے کے لیے بھی پیسہ چاہیے, وینٹیلیٹر اگر آپ کو چاہیے تو پتہ کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ سچویشن, اس سچویشن میں جب آپ کو حکومت ملی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بہت ٹف ٹائم ہے حکومت کے اوپر, اور وہ ان حالات کے باوجود کام کرنے کی کوشش کری. کورونا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی آیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس نے بڑی اکانومیز کو بلڈوز کر کے رکھ دیا ہے. ایون امریکہ اور چائنا اور دنیا کے تمام ممالک -6, 7, 8, 9 پہ چلے گئے, جبکہ پاکستان -1 پہ. کہ بہت بڑی آپ سمجھیں کہ پروگرس ہے اس حساب سے کہ ہم نے ان خطرناک حالات کے باوجود اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی اور رکھنے کی کوشش کی. عوام کو آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ دیا گیا, کس طرح ان کا خیال رکھا گیا, کہ اتنا پیسہ ان کو کبھی بھی کسی نے نہیں دیا تھا. ہر مہینے کے تھوڑے ملتے تھے. نصرت صاحبہ, پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے رہے کہ میری 22 سال کی سٹرگل ہے, میں نے 22 سال بعد یہ ٹیم بنائی ہے. وہ ٹیم کی آپ نے پرفارمنس دیکھی ہے کہ اسد عمر کو وزارت خزانہ سے نکال دیا گیا. کون سی ٹیم ہے؟ سارے لوگ تو وہی ہیں جو پہلے سرو کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ کہتی ہیں 72 سال کا گن صاف کرنا ہے, ساری ٹیم وہی ہے جو پیپلز پارٹی اور اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ساری ٹیم وہ ہے, لیکن اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی موجود ہیں, جیسے مراد سعید ہے, اسد عمر ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو کہ ہماری ٹیم کے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کی حکومت اس طرح کی آپ کو ملے تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن 22 سال کی ایفرٹ اپنی جگہ پہ, 22 سال کی ایفرٹ تھی کہ میں کرپشن ختم کروں گا, 22 سال کی ایفرٹ تھی کہ میں اس ملک سے جو لوٹا ہوا مال ہے وہ کسی نہ کسی طرح واپس لانے کی کوشش کروں گا. تو وہ کرپشن کو تو کافی حد تک آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کرپٹ لیڈرز تھے, کرپٹ لوگ تھے, ان کو ہر جگہ پہ, ایون آج بھی آپ دیکھیں ہمارے 2 لوگ, ایک سٹنگ منسٹر, 2 سٹنگ منسٹر, ایک کے پی کی کا, ایک مذہبی امور کے, ان کے اوپر بھی نیب کر رہی ہے اپنا کاروائی. تو یہ ایک بہت زیادہ بڑی چیز ہے. ایسی آپ یہ سمجھیں کہ نئی چیز ہے جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی کہ سٹنگ منسٹرز کو اس طرح پکڑ کے سر عام نکال دیا جائے, یا ان کو استعفیٰ لے لیا جائے, یا ان کے اوپر مقدمہ شروع ہو جائے. تو جو موٹو تھا پرائم منسٹر کا 22 سال سے کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا, تو نہیں چھوڑوں گا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اداروں کو اتنا آزاد کر دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کام کریں. یہ نہیں کہ فون کر کے رات کو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ لو, اتنے سال کی سزا دو, اس کو پکڑ لو, اس کو اتنے سال کی سزا دو. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی نصرت صاحبہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کس نیب والوں کو کہا ہے کہ جی فلاں آدمی جو ہے محمود خان چیف منسٹر سے لے کے اور جتنے لوگ پرویز خٹک سے لے کے کتنے لوگوں کے میں نام سناؤں, سب کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہیں. کسی ایک کو ایسا پکڑا گیا ہے جیسے شاہد خاقان کو پکڑا گیا, خواجہ سعد رفیق کو پکڑا گیا, یا دیگر اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑا گیا, حکومتی آدمی کسی کو پکڑا گیا علیم خان کے علاوہ؟ ابھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں پکڑا نہیں گیا, لیکن سب کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں اور ان کو پکڑا بھی جائے گا. ایسی بات نہیں. شاہد خاقان عباسی سٹنگ پرائم منسٹر نہیں تھے, خواجہ رفیق سٹنگ منسٹر نہیں تھے. میں سٹنگ منسٹرز کی آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ سٹنگ منسٹرز تک کو نیب جو ہے وہ اپنے نظر میں لے رہی ہے. تو اس میں کوئی ایسی چمبے والی چیز نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک کو کیوں نہیں پکڑا یا ان کو کیوں نہیں پکڑا, اگر وہ نیب کے رڈار میں ہیں یا عدالتوں کی کسی اس میں ہیں تو ان کو بھی پکڑا جائے گا اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کا نہ ہو. ابھی 2 سال میں تو ابھی 2 سال تو ہو گئے ہیں ان کے خلاف انکوائری, اس سے پہلے کی چل رہی تھی, ابھی تک تو نیب نے کسی کو نہیں پکڑا. دیکھیں 2 سال نہ کسی قوم کی ہسٹری میں بہت لمبا عرصہ ہے, نہ کسی پارٹی کی زندگی میں بہت لمبا عرصہ ہے, نہ کسی کی حکومت کی زندگی میں بہت بڑا لمبا عرصہ ہے. 2 سال از جسٹ دا بگننگ, اور اس بگننگ میں ہم بہت بڑے ڈیسیجن ہم نے لیے ہیں جو کہ اس پہلے والی حکومتوں نے کبھی نہیں لیے. 2 سال از نتھنگ. آپ یہ دیکھیے گا 5 سال کے بعد جب ہم جا رہے ہوں گے یا دوبارہ انشاءاللہ الیکٹ ہو رہے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا
پرائم منسٹر عمران خان جن لوگوں پر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے ہیں سابق حکمرانوں کے خلاف، ان کے دور میں تو کراچی میں بجلی لوگوں کو مل رہی تھی. یہ اب 18 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور وفاقی ادارے کو پرفارم نہیں کر پا رہے، بجلی جو ہے وہ لوگوں کو مل نہیں پا رہی. عمر ایوب صاحب باتیں بہت لمبی لمبی کرتے ہیں، یہ پہلے بھی رہے ہیں، سابقہ حکومتوں میں بھی رہے ہیں، آج آپ کے ساتھ بھی ہیں. عوام وہاں مر رہے ہیں کراچی میں بجلی کی وجہ سے، عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں بجلی کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، ہمیشہ کا ہے. بجلی لوڈ شیڈنگ کچھ کم ہو گئی تھی، لیکن ابھی جو پیٹرول کی قیمت اوپر نیچے گئی ہے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں ہوا، پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بالکل نیچے چلی گئی، پھر اوپر آ گئی. تو وہ اس لیے نیچے گئی کہ ظاہر ہے کرونا میں جہاز نہیں چل رہے تھے، لوگ اپنے گھروں میں تھے، گاڑیاں، یہ وہ ساری چیزیں، اس لیے پیٹرول کے استعمال کم ہوا اور قیمت نیچے چلی گئی. لیکن پھر کچھ ہی عرصے میں دوبارہ واپس ہو گئی. ابھی جو قیمت بڑھی ہے پیٹرول کی یا کسی بھی چیز کی، وہ اسی لیول پہ آ گئی ہے جو 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے تھا. اگر وہ 100 روپے تھا تو 100 روپے لیٹر ہو گیا دوبارہ. تو جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل کے ادارے کام نہیں کر رہے، تو دیکھیں فیڈرل کے ادارے باقی لوگوں تو کر رہے ہیں نا. یہاں ضرور کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے کہ آپ کی جو سندھ کی حکومت ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے. اور یہ ادارہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور عمر ایوب کے زیر اثر آتا ہے، لیکن یہاں پہ جو بیوروکریٹس ہیں، جو آج بھی آپ نے دیکھا پریس کانفرنس کے دوران اٹھ کے چلے گئے ہیں، تو یہ لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک تعاون نہیں کر رہے ہیں. بار بار فیڈرل حکومت کی طرف سے لوگ مل رہے ہیں، گورنر صاحب ملاقات کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب ملاقات کر رہے ہیں، ان سے نیگوشیٹ ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو سالو کیا جائے. ڈیفینیٹلی ہم لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ حکومت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو، لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں. کراچی کو جس طرح تباہ کیا گیا، میں آپ پتہ نہیں آپ کا کہاں پہ ہے چینل، لٹرلی اگر کراچی میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں اور صحت مند کیسے ہیں. اتنا کچرا ہے. مچھر کالونی میں چلے جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ بچہ کس وقت نالے میں چلا گیا، کیونکہ نالا اور سڑک بالکل ایک برابر ہے کچرے کے حساب سے. اگر بچہ کھیلتا کھیلتا اس کے اندر چلا گیا تو وہ کبھی نہیں ملے گا واپس آپ کو. نصرت صاحبہ، اگر جو کراچی کے مسائل جو آپ بتا رہی ہیں، یہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے، آپ وہاں پہ اتنے 15-16 ایم این اے ایم پی ایس موجود ہیں وہاں پر کراچی میں، بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے منتخب ہوئے ہیں، ان کی سربراہی بھی منصوبے کیوں نہیں پرائم منسٹر شروع کرتے تاکہ وہاں کام ہو سکے؟ ان پر کیوں نہیں اعتماد کیا جا رہا؟ دیکھیں اعتماد کی بات نہیں ہے، پروجیکٹس ہر ایک کو ملے ہوئے ہیں اور پروجیکٹ شروع بھی ہو گئے ہیں اور ان کو فنڈ بھی دے دیا گیا ہے. لیکن ہر چیز ٹائم لیتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ علی زیدی نے کس طرح کچرے کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، کتنا ایفرٹ دن رات کے حساب سے ایفرٹ ہوئی، لیکن پھر وہی سندھ حکومت بیچ میں آ جاتی ہے اور بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں کچرا تو جہاں اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے وہ سندھ حکومت اٹھا کے دوبارہ اس کو وہیں کہیں اور پھینک دیتی ہے. یہ مطلب یہ پروف ہے اس زمانے کی جو کچرے کو ٹھکانے لگانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو یہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، نہیں کروانا چاہتے، اور بس سندھ کو یہ ایک کچرے کا ڈھیر بنانا چاہتے ہیں جو ہر حساب سے تباہ اور بعد 18 یا 14 سینچری میں ہم لوگ چلے جائیں کسی طرح. بس یہی نصرت کوشش ہے. صاحبہ، یہ پوری پی ٹی آئی جو ہے یہ نان ایشوز جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اصل ایشو سے ہٹے. مہنگائی، غربت، بے روزگاری، دوائیوں کی جو ہے قیمتیں آسمانوں پر ہیں، کراچی میں 18 لوڈ شیڈنگ ہے، گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہیں اصل مسائل. آپ کے وزراء تو جے آئی ٹی اٹھا کے پھر رہے ہیں، عام آدمی کو جے آئی ٹی سے تو کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں یہ جو مسائل جس کا آپ نے ذکر کیا ہے نا ابھی، یہ سارے مسائل ایکچولی اس قسم کی جے آئی ٹیز کی وجہ سے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو اس میں انوالو ہے، آپ مجھے بتائیں وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا نہیں کیا، یا ان لوگوں نے اس سے کیا نہیں کروایا. اب سب کے سب بڑی آسانی سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے زہر بلوچ سے، ہم نے تو کبھی اسے دیکھا ہی نہیں، ہم تو کبھی اس کی پارٹی میں نہیں گئے. جبکہ مسلسل ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ جی انہوں نے کس طرح اس کا ساتھ دیا ہے، کیا کیا ہے، اس کے گھر میں گئے ہیں، اس کے بچوں کو میں پھپھی ہوں اور میں پتہ نہیں کیا ہوں، اس طرح کی باتیں. وہ یہ لوگ وہ کلپریٹ ہیں جو کہ ایکچولی کرائم کرواتے ہیں اور پھر آپ کے شہر کو یا آپ کے ملک کو اس حالت میں پہنچاتے ہیں. دیکھیں اس وقت اگر کچرا ہے، بجلی کی کمی ہے، تعلیم نہیں ہے، پانی ہے اور اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں ہیں، وہ سب ایک دور کی پیداوار ہیں جو کہ آج یہاں پہ اس حالت میں پہنچ گیا. ایک دن میں کراچی نہیں بگڑا ہے. ایک
اس پہ کراچی نہیں بگڑا. 15 سال سے تو کنٹینیوس یہ لوگ ہیں. اس سے پہلے ایم کیو ایم کا زور, مطلب آپ دیکھ لیں مشرف کے بعد سے جو تباہی مچی ہے وہ کراچی کو لے کے کبھی بھی آپ یہ سمجھیں. مشرف نے سارا آئی ایم ایف کا قرضہ ادا کر دیا, باقی چیزیں ٹھیک ہو گئیں, چیزیں چل پڑی تھیں. لیکن جب اسے جاتے ہوئے کہا تھا نا پاکستان کا اللہ ہی حافظ, تو لٹرلی پاکستان کا اللہ ہی حافظ صرف اللہ ہی چلا رہا ہے, ورنہ تو ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی پاکستان کو ختم کرنے کی, تباہ کرنے کی. اور یہ نان ایشوز نہیں ہیں, پلیز اس بات کو سوچیں کہ یہ جو کچھ بھی آج پاکستان میں ہو رہا ہے یا کراچی میں خاص طور پہ ہو رہا ہے, یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان لوگوں نے ہی یہاں تک حالات پہنچائے ہیں. اگر آپ اپنے آدمی کو اتنا فورسفل بنا دیں کہ تم جاؤ ادھر مرڈر کر دو, تم جاؤ اس کو اغوا کر دو, تم جاؤ اس کو کیا کر دو, اور پھر اس کے بعد پورا کا پورا لیاری جو ہے وہ گولیوں سے اس کی سوراخ آپ کو نظر آئے. میں تو تصویریں دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں کہ ہوتا اور کیا رہا ہے وہاں پہ. ہم لوگ اس وقت پاکستان میں نہیں تھے, اس کے بعد جب میں آئی تو میں تو بہت ہی زیادہ حیران ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیوں ہو رہا ہے اس طرح. کہ آپ کا ملک نہیں ہے, آپ کا شہر نہیں ہے, آپ نے اس کو ترقی دینی ہے, آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. آپ نے کما لیا جتنا کمانا تھا, آپ لے گئے باہر اپنی ساری جائیدادیں, اپنا پیسہ, سب کچھ. اب تو فار گاڈ سیک اب تو پاکستان کے لیے کچھ کر لو, اب تو اس کو شہر کو اچھا بنا لو. صرف باتیں کرنے سے کورونا پہ جی ہم نے یہ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے صرف باتوں کی حد تک تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ایک دو ان کے ہاسپٹل ہیں اچھے, اس کے اوپر یہ صرف فخر کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. سیمی جو سیمی کیا جمالی جو ہیں خاتون, وہ جس ہاسپٹل کی انچارج تھی, جب بیمار پڑی تو جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل, زرداری صاحب پرائیویٹ ہاسپٹل پڑے. کیوں آپ اپنے بنائے ہوئے ہاسپٹل کیوں نہیں جاتے جس کا بڑا فخریہ نام لے ہوتے ہیں. تباہ تو سب کچھ خود ان لوگوں نے کیا ہے. پھر باتیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی, پی ٹی آئی 2 سال میں کوئی میریکل نہیں کر سکتی, لیکن انشاءاللہ جب 5 سال کے بعد ہم جا رہے ہوں گے یا دوبارہ ہمارے الیکشن میں ہم جیت رہے ہوں گے, تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ کو بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے. کیونکہ ابھی نصرت اس صاحبہ شے کے وفاقی وزیر علی زیدی صاحب ایک جے آئی ٹی لے کے آئے ہیں اور وہ فریاد کر رہے ہیں عدلیہ کے سامنے کہ عدلیہ سب کو بلائے. اگر ایک وفاقی وزیر جو کیبنٹ کا حصہ ہے وہ یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ جے آئی ٹی اصلی ہے یا کوئی جعلی ہے, یا جو سندھ گورنمنٹ نے کرائی ہے اس میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے, ایک وفاقی وزیر اگر اس بات کی تصدیق نہیں کرا سکتا تو عام آدمی کو کیا سہولت ملے گی؟ عام آدمی گورنمنٹ سے کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا بات کہ وہ اصلی ہے یہ نکلی, یہ اس کا ایک پورا میرے خیال میں عدالت کے پاس پروسیجر ہوتا ہے. وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ مشینری ہوتی ہے, وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی لکھائی سے, اس کی ٹائپنگ سے, اس کے سائن سے, کسی بھی چیز سے کر کے وہ بتا سکتے ہیں. منسٹر بھی کروا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ عدالت کے تھرو منسٹر خود نہ کروائے, ورنہ پھر اس کے اوپر الزام لگ جائے گا کہ جی اس نے یہ کیا ہے. تو اچھی بات ہے کہ وہ عدالت جا رہے ہیں, عدالت کروائے اس چیز کو. منسٹر صاحب کو مل گئی ہے وہ چیز, کوئی دے گیا ہے انہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا سچ اور جھوٹ کھل کے سامنے آ جائے, اس لیے وہ عدالت کے پاس گئے. میرے خیال میں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات کو کہ وہ خود ہی سب کچھ نہیں کر رہے کہ میں یہ کر لوں گا اور میں یہ کر لوں گا, اور بعد میں پھر ان کے اوپر الزام لگ جائے گا جی تم نے خود ہی کیا ہے. یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے علی زیدی صاحب جو نواز جے آئی ٹی شریف لہرا رہے ہیں, وہ صاحب ان پر جن لوگوں کے دستخط ہیں وہ تمام جو ہیں وہ وفاقی ادارے ہیں, وہ وفاقی اداروں کے لوگ ہیں. تو کیا پرائم منسٹر ان کو بلا کے بتا نہیں سکتے اپنے منسٹر کو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وزارت داخلہ کی طرف سے, بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی طرف سے کوئی ان جے آئی ٹی پہ کوئی بیان نہیں آیا, حکومت کی جانب سے کوئی وزارت داخلہ کی طرف سے وضاحت نہیں کرائی گئی. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے علی زیدی صاحب کو اپنے ہی ایجنڈا لے کے پھر رہے ہیں. دیکھیں علی زیدی صاحب جو ہیں وہ کوئی اپنا ان کا نہ پروجیکٹ ہے نہ اپنی کوئی چیز ہے. ان کے ہاتھ میں ایک چیز آئی, کسی نے انہیں دیا اور اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا, دنیا کے سامنے بتا دیا کہ یہ اس طرح ہے. کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ سندھ حکومت نے اس میں سے کچھ نام نکالے ہوں, عین ممکن ہے کہ سندھ حکومت نے اس میں کچھ چیزیں کم کی ہوں. ظاہر ہے وہ ان کے خلاف چیزیں ان کے خلاف جاری ہیں, تو اس میں کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے. اگر علی زیدی کو کچھ ملا ہے اور اس نے اس چیز کو سب کو بتا دیا ہے تو میرے خیال میں یہ سب سے اچھی چیز ہے. آپ کہیں کہ انڈین منسٹر نے کیوں نہیں کچھ کہا یا پرائم منسٹر نے کچھ کیوں نہیں کہا, تو میرا خیال میں تو اچھا ہے. جتنا کم بولا جائے اتنا اچھا ہے, جتنے کم لوگ انوالو ہوں اتنا اچھا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو بعد میں پھر ہمارے ہی اس میں ملک کے حساب سے وہ غلط ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے وہ.
تو یہ بہتر ہے کہ علی زیدی کے ہاتھ میں آیا. علی زیدی نے جا کے کورٹ سے بات کی ہے. اب دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کیا پتہ چلتا ہے, کیا سچ ہے کیا غلط ہے. فیڈرل منسٹری کے لوگ ہیں یا پروونس کے لوگ ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز سچ ہے تو عدالت بتا دے گی, اگر سچ نہیں ہے تو نہیں بتائے گی. اور اگر پرائم منسٹر انوالو نہیں ہو رہے یا انٹیریئر منسٹر انوالو نہیں ہو رہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے. میڈم مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, یہاں ایک لیتے ہیں بریک. ناظرین بریک کے بعد جب آئیں گے تو نصرت واحد صاحبہ سے بات کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے, وزراء کی پرفارمنس ہے, یہ اسے کیا ان سے وہ مطمئن ہے. یہاں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.